अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डिबेट एट 8। मुझे हुमैर अकबर कहते हैं। और नाज़रीन, एक इंतहाई अफसोसनाक खबर है। सेनेटर रहमान मलिक साहब इंतकाल कर गए हैं। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से था, और जब सेनेटर रहमान मलिक की बात होती है तो बहुत सीजनड पॉलिटिशियंस में आपका शुमार होता था। आपकी बहुत सारी खिदमात हैं बतौर पॉलिटिशियन या फिर बतौर वज़ीर दाखिला भी आपने सर्व किया 2008 से 2013 तक। एक बहुत तवील अरसा आपने सियासत के साथ ये सफ़र आपका रहा, और जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम फ़ैसलों में आपकी शमूलियत रहती थी, उस तरह अगर सियासत की बात करें तो सियासत अब डेफिनेटली एक बहुत बड़े नाम को मिस करने वाली है। और बतौर एफआईए की अगर बात करें तो बतौर हेड एफआईए को भी इन्होंने हेड किया, साथ साथ सिटिंग सेनेटर थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आज हम में नहीं हैं, उनको याद करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सेनेटर शहरी रहमान साहिबा ने। आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, सीनियर रहनुमा हैं। शहरी साहिबा, वेलकम टू द शो। शहरी साहिबा, रहमान मलिक साहब एक बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तानी सियासत के लिए और पीपल्स पार्टी के लिए, क्या कहेंगी? जी, ना सिर्फ ये हमारे मुल्क के लिए, मुल्क और कौम के लिए, सियासी रहनुमाई में उनका बहुत एक आला किरदार था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तो वो बहुत ही पुराने और वफादार सुतून थे। मोहतरमा शहीद के वक्त में उन्होंने जब लंदन में वो पहुंचती थी तो हमारी तो मीटिंग्स भी उनके घर होती थी, सारी मेहमानदारियां, टिकटों का बोर्ड वगैरह, ये सब उन्होंने हमें मुश्किल हालात में भी साथ दिया है। और आपको इक़्तिदार में तो उनका किरदार पता था। फिर वो हमारे सेनेटर भी रहे हैं, ऑपोजिशन लीडर रह चुकी हूँ। मुझे बता नहीं सकती, मेरे पास अल्फाज नहीं है जो गम और जिस गम और गुस्से के मतलब लहर में हम लोग सारे मुब्तला हैं। और यकीन भी नहीं आ रहा कि इतनी उनकी खिदमात हैं, इतना उनका जोश और जज्बा होता था हमेशा। पिछली हमने उनको पीपल्स पार्टी की सीसी में देखा, उसके बाद वो आहिस्ता आहिस्ता बीमार पड़ते गए। मेरी शुक्र है उनसे बात भी हो चुकी अस्पताल में, लेकिन उसके बाद उनका एकदम बिल्कुल वो उनकी हेल्थ खराब होती गई। और बस अब हम दुआ गो हैं कि उनकी फैमिली सबको सब्र जमील अता फरमाए अल्लाह ताला, और उनकी मग़फ़िरत फरमाए मलिक साहब की। जी शहरी साहबा, आमीन। बिल्कुल आपने सही कहा। शहरी साहबा, पार्टी फैसलों में बड़ा अहम किरदार रहा है उनका। हमने देखा कि कानून साजी की बात हो या फिर पीपल्स पार्टी के अंदरूनी मामलात की डिस्कशन हो, उनका एक बहुत अहम किरदार देखने में आया। आपने बतौर साथी सियासतदान कैसा पाया उनको? जी, वो देखिए, हम सबके पुराने कॉलीग और दोस्त भी थे। यानी कि किसी मुश्किल वक्त हमेशा वो खुद ज़ाती तौर पर फौरन हाजिर हो जाते थे, कोई भी उनका ओहदा हो। और अपने घर में मेहमानदारी उनका सिलसिला मुस्तकिल चलता था। फिर मुल्क और रियासत और कौम से उनको बहुत मोहब्बत थी। और पिछले दिनों तो उन्होंने मुझसे कहा था कि वो एक किताबों का सिलसिला शुरू करना चाह रहे थे नेशनल सिक्योरिटी और खारजा पॉलिसी के हवाले से। तो मुझसे खासी उनकी इस मौजू पर भी गुफ्तगू रहती थी कि अब हम आगे जाके मुल्क के लिए क्या कर सकते हैं अपनी अपनी ज़ाती और वैसे भी पब्लिक कैपेसिटीज में। तो सारे वक्त उनको ये रहता था कि आगे मैं क्या करूं। कभी इनएक्टिव नहीं रहे वो, चाहे सुबह हो शाम हो, रात तक वो अपनी ड्यूटीज अंजाम करते थे किसी भी वक्त। बल्कि मशहूर था गवर्नमेंट में कि दो रहमान है जो लेट तक करते हैं इसमें, और एक रहमान मलिक। क्या बात है, जबरदस्त। जी हाँ। शहरी साहिबा, अब आपका साथ ज़ाहिर है उनके साथ बहुत पुराना है, बहुत पुराना रिश्ता भी है। सियासी सफ़र की अगर बात कर लें, कोई ऐसी याद हमसे शेयर करें उनकी, कि कोई बात अगर याद रह गई हो, उन्होंने कोई बात ऐसी की हो? जी, बहुत ऐसी यादें उनसे मुंसलिक हैं, उनके किरदार से भी और उनके अपने ज़ाती अमाल से। और कुछ खुशियों के भी दिन हमने देखे हैं। मसलन मैंने आपसे अर्ज किया, लंदन में जब हमारे बहुत बड़ा बोर्ड बैठता था, मखदूम साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, शहीद अल्लाह उनको भी जन्नत नसीब, हम सब बैठते थे वहाँ। और जत्थों के जत्थों आते थे इनके वो लंदन के घर में, तो पीछे कोने पे था, एजवे रोड के पीछे। और हमारी तो सबकी मेहमानदारी, कुछ मोहतरमा शहीद कभी कभी वहाँ ठहरती भी थी कि मीटिंग्स के लिए कन्वीनियंट होता था। तो मुझे याद है कि मुस्तकिल उनकी बेगम भी, सईदा और उनके बच्चे खाने पकाने के, सबने देसी खाना खाना है तो दालों के बड़े बड़े
مرغی دال جو بھی مطلب ہمیں جو چاہیے ہوتا تھا. تو ہم ایک دفعہ مجھے یاد ہے ہم نے کھڑکی سے چھوٹی میٹنگ ہو رہی تھی محترمہ سے, میں نے کھڑکی سے ان کو کہا کہ رحمان بی بی کو آئس کریم کی طلب ہو رہی ہے اور ہم سب کو بھی ہو رہی ہے. تو بیچارہ خود کہتے ہیں کہ جلدی, پھر میں جلدی بھاگ کے وہ لے کے آئے ہمارے لیے. ایک یہ تو خوشی کے دن تھے, اور پھر ایک بھی تھا کہ انہوں نے محترمہ کو 18 اکتوبر کے بعد بھی ہمارے ساتھ بیٹھے رہے اور کہا کہ ہمیں محتاط رہنا پڑے گا. اور محترمہ نے انہیں کہا کہ میں ڈرائنگ روم میں کرنا چاہتی تھی تو میں دبئی میں رہ جاتی. تو ظاہر ہے وہ ان کے لیے کنسرن تھے اور یہ سارے تھا. جی صحیح. اچھا, بطور وزیر داخلہ انہوں نے بہت خدمات انجام دیں, انٹیریئر منسٹری کی حیثیت سے انہوں نے بہت اچھا اس کو لیڈ کیا. ہم نے دیکھا کہ جتنے یہ جلسے جلوس پہ اہم جو پوائنٹس تھے سیکیورٹی کے, سارے ان کی طرف سے ہی آئے. کس طرح دیکھتی ہیں ان کے سیاسی اس سفر کو؟ جی وہ ہاں بالکل, سیکیورٹی کے حوالے سے انہی کو زرداری صاحب نے چارج دیا ہوا تھا. اور وہ ان کے مطلب ان کی کانفیڈنس ان کو ٹرسٹ بھی تھا, ان پر اعتماد بھی تھا. تو انہوں نے اپنی سروسز احسن طریقے سے ہمیشہ نبھائی ہیں. اتنے میں جیسے کہا ایکٹیو ہوتے تھے کہ بعد میں انہوں نے ایک پریزنٹیشن بھی دیا ہماری سی سی کو محترمہ کی شہادت کے حوالے سے, اور مجھے بھی گھر آ کے دیا کیونکہ پھر میں اس کے بعد ایمبیسڈر تھی. صحیح. تو یہاں مطلب ان کا ایک آپ کو ان کا انٹیریئر منسٹر کا کردار تو سب کو پتا ہے. آپ کو یاد ہے جب پہلی لانگ مارچ ہوئی تھی ہمارے حکومت کے دور میں, تو وہ انٹیریئر منسٹر تھے, اور میں اور خورشید شاہ اور ایک دو اور وزراء جو سینئر وزراء تھے, ہمیں ہدایت تھی کہ ہم رات بھر انہی کے دفتر میں گزاریں جہاں وہ اسکرینز لگی ہوئی تھی مانیٹرنگ کے لیے کہ کہیں اونچ نیچ نہ ہو جائے, کہیں لاٹھی چارج آپ کو پتا پولیس کس طرح ایکشن لیتی ہے, تو کہیں لاٹھی چارج نہ ہو, گملہ بھی نہ ٹوٹے اور کسی پر کوئی تشدد بھی نہ ہو, اور سب چیز خوش اسلوبی سے ہو. تو انہوں نے رات بھر ہمیں ہوسٹ کیا, ہم سارے جاگے رہے. گیلانی صاحب فون کرتے تھے, نون لیگ بھی آپ کو یاد ہے لانگ مارچ دوسری لگائی ہوئی تھی, تو ہم نے سارا بہت ہی ہمارا وہ تھا رحمان کے دفتر سے کہ لوگوں کو شربت اور امداد ملے, جو جمہوری طریقہ ہے, اور اس میں کسی پر پولیس والے تشدد نہ کریں جو اپنی طور پہ وہ اپنے تئیں کر لیتے ہیں. آپ کو پتہ ہے. جی بالکل صحیح. تو یہ بس ان کے آفس سے ہوتا تھا کام, اور اللہ ان کو جنت نصیب کرے. جی شاہد صاحب ایک آخری سوال, کیونکہ بہت بڑی پرسنالٹی تھیں رحمان ملک صاحب, آپ نے ان کو نجی زندگی میں بطور انسان کس طرح پایا؟ جی میں نے تو آپ کو بتایا وہ تو بہت فیملی اورینٹڈ بھی تھے. اور آخری دنوں میں بھی جب تھوڑی وہ بات چیت کر پا رہے تھے اسپتال میں, تو میں نے جب بات کی تو انہوں نے کہا کہ بس میری فیملی آ رہی ہے. میں نے کہا آنا چاہ رہی ہے, میں ان کو روک رہا ہوں کہ کووڈ ایکسپوجر نہ ہو جائے. اور میں نے کہا بالکل تم صحیح کہہ رہے ہو. ان کے بھائی بھی تھے اور بیٹے بھی, انہوں نے کہا میں چاہ رہا ہوں کہ وہ نہ آئیں. ویری ویری فیملی اورینٹڈ, سارے وقت اپنی بیگم کو ساتھ رکھتے تھے سیدہ, اور بس ان کا بھی اس وقت جو حال ہوگا میں سوچ بھی نہیں سکتی. بات نہیں ہو پائی ہے ابھی تک, لیکن وہ بھی ان کے بارے میں بھی بہت, اور بیٹے کے بارے میں پوری فیملی بہت فیملی اورینٹڈ تھے. اور سارے وقت ان کی باتیں, ان سے گھر ہمیشہ جو بھی لیتے, یا کراچی مل گیا تو آ کے دیکھو, ان کی مہمان نوازی تو بہت ہی ایک مشہور کہانی تھی. سارے وقت مہمان نوازی, اچھا میرے گھر کر لو, کوئی میٹنگ کرنی ہے, فنکشن کرنا ہے, میں نے کہا ہمیشہ تم بھائی کی طرح رہے ہو ہمارے ساتھ. اور ان کی فیملی بھی اسی طرح تھی. بٹ ہی مطلب وہ کئی رات کو نکلتے بھی نہیں تھے کہ فیملی کا اگر کام ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو پھر گھر پہ میں نے رہنا ہے. تو یہ ایسپیکٹ ان کی پرسنالٹی کا لوگوں کو زیادہ پتہ نہیں ہے, بٹ ہی واز لائک دیٹ یو نو. بہت شکریہ شہری بان صاحبہ. ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک ان کے اہل خانہ کو بھی اور آپ سب لوگوں کو صبر و جمیل عطا کرے. اور ظاہر سی بات ہے ایک بہت بڑا گیپ ہے, اور یہ سیاسی گیپ بھی ہے جو کہ پیپلز پارٹی نے بھی فیل کیا ہے, اور سیاست بھی اس وقت محسوس کر رہی ہے کہ رحمان ملک صاحب بہت سیزنڈ پولیٹیشین تھے, ظاہر ہے دنیا سے چلے گئے ہیں, ہمارے بیچ میں نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے, ہماری دعا ہے. اور دوسری جانب اگر بات کریں اس وقت سیاسی گہما گہمی کی, تو ایک بہت اہم
ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جس میں دیکھا گیا کہ پیپلز پارٹی کے سڑکوں کو نکلنے پر 3 دن پہلے، یعنی سڑکوں پر نکل رہے ہیں وہ 27 فروری کو، لگ بھگ 3 دن پہلے ایک امپورٹنٹ ملاقات ہوئی ہے جس میں 3 بڑے سیاسی لیڈر شہباز شریف صاحب کے عشائیے میں شرکت کی گئی ہے، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت اہم یہ میٹنگ ہے کیونکہ ظاہر ہے لانگ مارچ قریب ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ پورا ارادہ کر چکی ہے کہ اب وفاق کو ٹف ٹائم دینا ہے. عدم اعتماد کا جو فضا قائم کی جا رہی ہے اس میں بھی کہا جا رہا ہے کہ سڑکوں کی سیاست میں لگ بھگ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا امپیکٹ کریٹ کر پائیں گے پیپلز پارٹی والے، اور ساتھ چونکہ پی ڈی ایم بھی اب شامل ہے، پی ڈی ایم نے ویلکم کر لیا ہے کہ ہم پوری طرح پنجاب میں اور کے پی میں ساتھ دیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ روہیل اصغر، پی ایم ایل این کے سینئر رہنما ہیں. شیخ صاحب کیسے ہیں آپ؟ میں اللہ کا بڑا کرم، آپ خیریت سے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک. شیخ صاحب کیا ایجنڈا، آج کی بہت اہم ملاقات ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے چونکہ ماحول گرم بھی ہے، سیاسی گہما گہمی بھی ہے، پھر لانگ مارچ بھی سامنے، آپ لوگوں نے ویلکم کرنے کا بھی سوچ لیا پیپلز پارٹی کو، تو آج کی جو ملاقات ہے 3 لیڈرز کی کس طرح دیکھتے ہیں؟ یہ سیاست دان تو آپس میں ملتے رہتے ہیں، یہ ذرا اس حکومت میں آگے تھوڑا سا گڑبڑ ہوگی، ورنہ تو یہ ایک اس جمہوریت کا ایک عمل ہوتا ہے. جی عام کو ملنا چاہیے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے باتیں تبادلہ خیالات تو ہوتے رہتے ہیں نا. جی جی. اور یہ ایسا بالکل نہیں ہے، اور یہ اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں یا سوچ رہے ہیں کہ کسی کے خلاف ہو رہا ہے تو یہ میرے خیال میں شاید لفظ ٹھیک نہیں ہے. جی ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس ملک کو برباد ہوتے ہوئے اگر کوئی دیکھے گا تو وہ تو کرمنل افینس ہوگا نا. آپ تو کوشش تو کریں گے اس ملک کو، آپ کم از کم اس ملک کے عوام کو کم از کم ریلیف تو دلانی چاہیے نا. یہ تو آپ کا ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری سے آپ کو احسن طریقے سے سبکدوش ہونا چاہیے نا. اور یہ جو ملاقاتیں ہیں یا جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کی بہتری کے لیے ہو رہا ہے. شیخ صاحب میرا ماننا ہے. جی بالکل. شیخ صاحب آپ نے کہا کہ ظاہر ہے ریگولر روٹین ملاقاتیں ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہوتی رہتی ہیں، لیکن حکومت ان ملاقاتوں کو بہت سیریس لے رہی ہے، بڑا پریشان بھی ہے حکومت. پریشان اپنی کارکردگی سے ہے، وہ ملاقاتوں سے پریشان نہیں ہے، اپنی کارکردگی سے پریشان ہے. جی. اور اگر انہوں نے کچھ ایسا کیا ہوتا، بہتر کیا ہوتا تو میرے خیال میں پریشانی کی بات کوئی نہیں ہوتی. تو آنا جانا رہتا ہے، ہوتا رہتا ہے، کرتے رہتے ہیں. اور جن لوگوں کو بیساکھیوں پہ چلنے کی عادت پڑ جائے نا، پھر وہ اپنی ٹانگوں پہ چل نہیں سکتے، بے شک وہ اس بیماری سے نکل بھی جائیں. جی. تو میرے خیال میں شاید وہ چل رہا کیا، وہ کرال کہتے ہیں نا، اب بچہ جب کرال کرتا ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، آپ کرالنگ کہتے ہیں نا، وہ بھی کرنا بھول گئے ہوئے. صحیح. تو میرے خیال میں شاید ان کو اپنی اس جو کچھ انہوں نے پچھلے 3.5-4 سال میں کیا اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے عوام کے ساتھ، وہ ان کو بے چین کر رہی ہے. کیا منہ لے کے جائیں گے لوگوں کے پاس، کیا کریں گے؟ ویسے بڑے حوصلے کی بات ہے، جب بھی جاتے ہیں، اب بھی اگر وہ جاتے ہیں عوام میں تو بڑے حوصلے کی بات ہے. اور یہ اس کا حوصلے کا ان کے حوصلے کی بات نہیں ہے، عوام کے حوصلے کی بات ہے جو ان کو اپنے حلقوں میں برداشت کر رہے ہیں. جی. اچھا شیخ صاحب، بظاہر یہ تاثر بنتا جا رہا ہے، اب ظاہر ہے پی ڈی ایم نے اناؤنس کیا ہے کہ پیپلز پارٹی کو ویلکم کریں گے، ظاہر ہے وہ لانگ مارچ لے کے آ رہے ہیں، پھر پی ڈی ایم کی لانگ مارچ بھی قریب ہے، 1 مہینہ لگ بھگ رہ گیا ہے اس میں بھی. اب اگر پیپلز پارٹی یہ میدان مار لیتی ہے، کامیاب ہو جاتی، تو آپ کو نہیں لگتا کہیں نہ کہیں نون لیگ جو ہے وہ بہت پیچھے رہ جائے گی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. نون لیگ ایک ملک کی جماعت ہے جی، جس کی جڑیں جو ہیں ملک کے کونے کونے پہ پھیلی ہوئی ہیں. ابھی یہ تو دیکھیں نا، بغیر میاں نواز شریف کی پریزنس کے ہے. جب میاں نواز شریف کی پریزنس ہوگی آپ پھر سوچئے نا کیا ہوگا. جی. پھر آپ دیکھیں نا اس سیاست کو دیکھیں آپ، سیاست کیا ہوگا. اور دوسری بات میں آپ کو عرض کروں، سیاست دان جو ہے ان کا دل بہت بڑا ہوتا ہے جی، وہ اتنی کم سوچ کے مالک نہیں ہوتے. اگر پیپلز پارٹی کچھ کر رہی ہے یا نون لیگ کچھ کر رہی ہے، جماعت اسلامی کچھ کر رہی ہے، جمعیت علماء جملہ اے این پی یا جو بھی سیاسی جماعتیں اس عمل میں ہیں اس وقت، تو میں نے آپ پہلے بھی عرض کیا، وہ اس ملک کے پاکستان کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، عوام کی بہتری کے لیے کر رہے ہیں، تاکہ ان کو تو سانس کم از کم ٹھیک آئے. جہاں آپ ریلیف دے سکتے ہیں وہ ریلیف تو دیں آپ. جی سر، لیکن ایک سوال یہ بھی کھڑا ہوتا ہے نا کہ پی ڈی ایم نے جب لانگ مارچ اناؤنس کی تھی تب خاصا وقت باقی تھا، اتنا ڈیلے کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ظاہر ہے فوراً بھی کی جا سکتی. جی میرے خیال میں شاید آپ صرف ایک اینگل سے دیکھتے ہیں نا کہ لانگ مارچ کر لیجیے. آپ لانگ مارچ کرنے کے بعد آپ یہ بھی تو دیکھیے نا، آگ لگانا بڑا آسان ہوتا ہے، آگ کو بجھانا بہت مشکل ہوتا ہے. کبھی کبھی آگ لگانے والے کے ہاتھ بھی جل جاتے ہیں پھر اس میں. تو اس لیے میرے خیال میں جو اس وقت سچویشن ہے عوام کی، یا جو نفرت ہے اس وقت عوام کے اندر، وہ خدا نخواستہ کہیں
بہت بڑا المیہ بھی ہو سکتا ہے، حادثہ بھی ہو سکتا ہے، یہ بھی تو آپ نے دیکھنا نا. اس طرح جذباتی فیصلہ کر کے آپ ملک کو اور زیادہ خرابی میں تو نہیں ڈال سکتے. اگر آپ یوں کہہ لیجئے میری بات کو کہ آپ کے دائیں بائیں آپ کے دشمن سر اٹھا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ تو خوش ہوں گے، آپ کمزور ہوں گے اس سے. صحیح. اچھا سر، آصف زرداری صاحب فوری الیکشن نہیں چاہتے اور یہی موقف انہوں نے کہا جی اتحادی جماعتوں کا بھی یہی ہے کہ وہ بھی فوری الیکشنز نہیں چاہتے. اب نون لیگ اور فی لیگ کا جو موقف ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے، بالکل اس کے برعکس ہے. دال کیسے گلے گی؟ آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات جو ہیں یا ساتھ؟ جی آپ ذرا دیکھیے غور کیجئے کہ کہاں ایک دوسرے سے الگ تھے، اب ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ گئے. اب جب آپ بیٹھتے ہیں گفت و شنید ہوتی ہے یا آپ اپنے موقف بیان کرتے ہیں تو پھر اگر آپ ٹھنڈے دل سے دیکھتے ہیں تو پھر آپ بہت قریب آ جاتے ہیں. کبھی آپ دوسرے کی مان لیتے ہیں، کبھی آپ دوسرے کو اپنے لاجک دے کر دوسرے کو بات اپنی منوا لیتے ہیں. اگر آپ کے دلائل اچھے ہیں تو آپ اس کو بھی منا لیتے ہیں. اور جہاں تک آپ کا یہ سوال ہے کہ کہتے ہیں کہ آپ کے الیکشنز فوری نہ ہوں تھوڑا، تو بالکل میں اس ذاتی طور پہ میں نہیں جانتا میری جماعت کا کیا موقف ہے اس میں ذاتی طور پر یہ جانتا ہوں جتنے مکروہ قوانین آپ نے بنائے ہیں، جیسے ابھی آپ نے یہ جو قانون بنایا ہے جو آپ نے لاگو کر دیا، آپ نے پریس کے اوپر بھی لاگو کر دیا، عام آدمی پہ بھی لاگو کر دیا، ان چیزوں کو آپ انڈو کریں گے، معاملات کو سلجھائیں گے، معاملات کو سیدھے راستے پہ لے کے آئیں گے، جو کہ اتنا آسان کام نہیں ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھ جائیں گے اور دوسرے دن وہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. اس کے لیے تھوڑا وقت لگے گا. آپ جب اس کو ٹھیک کر لیں گے اس کے بعد الیکشن اناؤنس کر دیجیے، اور جب الیکشن اناؤنس کریں گے تو جس کو مینڈیٹ عوام دیں گے وہ مینڈیٹ لے کے اپنے ان 5 سالوں میں اس کو انشاءاللہ بہتر کر لے گا اس ملک کو. اچھا شیخ صاحب، حکومت کہتی ہے کہ اپوزیشن کے پاس تو نمبرز ہی پورے نہیں ہیں، اب طریقے عدم اعتماد کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. آپ لوگ کیسے کریں گے یہ اگر یہ بات سچ ہے تو؟ دیکھیں ابھی میں اس بارے میں کچھ کہہ نہیں سکتا. اگر عوام میں نفرت ہے تو جو ممبران ہیں وہ بھی تو عوام کا حصہ ہی ہے نا. انہوں نے بھی الیکشن لڑنا ہے. جن لوگوں نے سیاست کرنی ہے، جن لوگوں کا نظر ہے آنے والے کل پہ، سیاسی ان کے جو عزائم ہیں ان پہ، تو میرے خیال میں شاید وہ مجھ سے زیادہ نفرت کرتے ہوں گے. کیونکہ ہر سیاستدان بے شک اس کی ایک تمنا تو ہوتی ہے حکومت میں آنے کی، لیکن ساتھ یہ بھی تمنا ہوتی ہے کہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو. تو میرا نہیں خیال کہ آپ اپوزیشن کو تو چھوڑ دیجئے نا، آپ ان کے اپنوں کے سے بھی آپ اگر دریافت کریں گے یا پوچھیں گے تو میرے خیال میں شاید وہ یہی بات کریں گے کہ عزت نفس ان کی بہت مجروح ہوئی ہے. تو اس معاملے میں شاید وہ بھی اپنا کوئی ری ایکشن شو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا شیخ صاحب، اگر عدم اعتماد یا پھر جو ٹارگٹس آپ لوگوں نے سیٹ کیے ہیں وہ پورے نہیں ہوتے فرض کریں کسی بھی وجہ سے، تو پھر نیکسٹ جو حکمت عملی ہے وہ کیا دیکھتے ہیں، کیا ہوگی پی ایم ایل این کی جانب سے؟ دیکھیں اگر تو عدم اعتماد آ جاتی ہے آپ کے 23 مارچ کے پہلے، ڈپینڈ کرتا ہے. میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہ آپ فوری طور پہ یا ابھی آپ اس بارے میں کچھ حتمی فیصلہ نہیں کر سکتے، حتمی رائے نہیں دے سکتے. یہ سیاست ہے، سیاست میں تو آپ کو پتہ ہے لمحہ چیزیں بدلتی ہیں، تبدیل ہوتی ہیں، معاملات بدلتے ہیں. صحیح. شیخ صاحب تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ. اور اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہے کہ جماعت اسلامی کی سینئر ممبرشپ جو ہے وہ ملنے جا رہی ہے اور شورا کا اجلاس ہونے جا رہا ہے جسے ہیڈ کریں گے امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب، اور اس میں یہ فیصلے متوقع ہیں کہ جو عدم اعتماد کی تحریک ہے کیا اپوزیشن پارٹیز کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا، اور پھر یہ جو اہم فیصلہ ہے یہ بھی اناؤنسمنٹ متوقع ہے، پرسوں اناؤنس کر دیا جائے گا. 25 تاریخ کو یہ اجلاس ہونا ہے. اور اسی اہم موضوع کو ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر معراج الہدیٰ صاحب. آپ نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان ہیں. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب یہ اب جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، پی ڈی ایم کا لانگ مارچ، پیپلز پارٹی کا لانگ مارچ، اور پی ڈی ایم نے بھی سپورٹ ظاہر کر دی ہے کہ پنجاب اور کے پی میں بہترین ویلکم کیا جائے گا. جماعت اسلامی اس سارے سینیریو میں کہاں کھڑا دیکھتے ہیں؟ کیونکہ آپ لوگوں کا بھی اجلاس ہے کل اور پرسوں جس پہ پوری ڈسکشن ہونے جا رہی ہے کہ آئندہ ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا. کیا اسٹریٹجی لے کے چلنے والی ہے جماعت اسلامی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جماعت اسلامی تو ایک اسٹریٹجی لے کر چل رہی ہے جی، اور 101 دھرنوں کا اعلان کیا ہوا ہے. کئی جگہوں پر وہ دھرنے ہو چکے ہیں جی، اور ہم نے اس بات کا بھی اعلان کیا ہوا ہے کہ آخری دھرنا جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوگا. ٹھیک ہے. تو جماعت اسلامی یہ جو مہنگائی کا طوفان آیا ہے، یہ جو عوامی مشکلات بڑھی ہیں، یہ لوگوں کے لیے زندگی
जीना दूभर हो रहा है, तो इसके ऊपर जमात इस्लामी बड़े वाज़ेह एजेंडे के साथ मैदान के अंदर मौजूद है जी। लेकिन हम साथ में ये भी समझते हैं कि ये बुनियादी तौर पर सारी चीजें इस वजह से हुई हैं कि IMF की गुलामी हो रही है, मुआशी तौर पर हम आज़ाद नहीं हैं, हमारी मुआशी पॉलिसीज IMF और वर्ल्ड बैंक के दबाव में बनाई जा रही हैं। तो वो सियासी जमातें जो IMF और वर्ल्ड बैंक से छुटकारे का ऐलान करें, हम उनका साथ देने के लिए तैयार होंगे। लेकिन नजर ये आता है कि इस मुल्क के अंदर वो जितनी जमातें जो हुक्मरानी कर चुकी हैं वो सब के सब IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ चलने के लिए तैयार हैं। उससे छुटकारा पाने का कोई एजेंडा उन्होंने कौम के सामने पेश नहीं किया। डॉक्टर साहब, क्या ऐसा मुमकिन है कि अगर IMF या वर्ल्ड बैंक या इन मालियाती इदारों के पास ना जाया जाए तो पाकिस्तान इतना खुद कफील है इकोनॉमी के लिहाज से कि हम खुद स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ सकते हैं? मेरे ख्याल से ज़ाहिर है PTI ने भी आते यही नारा लगाया कि हम कशकोल नहीं, चंदा नहीं लेंगे या इस तरह की जो एड है वो नहीं लेंगे, लेकिन फिर हमें जाना पड़ा IMF की तरफ। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी कि PTI का मंशूर तो यही था कि हम IMF और वर्ल्ड बैंक के पास नहीं जाएंगे, लेकिन वो IMF और वर्ल्ड बैंक के पास चले गए और आज उसका नतीजा कौम भुगत रही है। हम इसका एक वाज़ेह हल कौम के सामने पेश कर रहे हैं। हुक्मरानों को सादगी इख्तियार करना होगी, अपने वसाइल के ऊपर भरोसा करना होगा और कुर्बानी देने के लिए खुद तैयार होना होगा और कौम से इसका मुतालबा करना होगा। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान जो है इस पूरी सूरत हाल से बाहर आ सकता है। जमात इस्लामी भी अगले दिनों के अंदर वो सेमिनार्स करने जा रही है जिसमें पूरी तरह इस बात की निशानदही की जाएगी कि दुनिया के और ममालिक ने भी IMF को रिफ्यूज किया है, वर्ल्ड बैंक को रिफ्यूज किया है, तो हम वसाइल के अंदर कम नहीं है, लेकिन ये जो मुआशी गुलामी है इसने आज हमसे जीने का हक छीन लिया है। इस मुआशी गुलामी से आज़ादी के बगैर पाकिस्तान का आगे बढ़ना मुमकिन नहीं है। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब अगर PDM की बात करें और पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च की बात करें तो ज़ाहिर है 3 से 4 दिन के बाद पीपल्स पार्टी सड़कों पर दिखाई देगी, अपना पावर शो करेगी, वफाक की तरफ बढ़ेगी। PDM ने भी कहा है कि हम वेलकम करेंगे उनको, और पंजाब में भी ज़ाहिर अब स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ये पूरा अमल, और फिर KP में भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। अब आप जमात इस्लामी की अगर बात करें तो कल आपका इजलास है, क्या मुतवक्का है? क्या साथ देने के लिए तैयार हैं, या अगर नहीं भी हैं तो आपने कहा जी धरनों की स्ट्रेटेजी तो ऑलरेडी है कि धरने तो दिए जाएंगे? नहीं, मैंने तो ये बात आपसे बिल्कुल इब्तिदाई तौर पर कही है। ठीक है कि हतमी फैसला तो शूरा के अंदर ही होगा जी, और शूरा ये बताएगी कि जो आइंदा का सियासी एजेंडा है उसके अंदर क्या करना है। लेकिन ये बात अपनी जगह वाज़ेह है कि वो लोग जो IMF और वर्ल्ड बैंक की गुलामी से निजात का ऐलान करें, तो ठीक है, जमात इस्लामी सोच सकती है कि उनका साथ दिया जा सके। लेकिन हम देख रहे हैं कि PDM हो या पीपल्स पार्टी हो, ये दोनों के दोनों किसी जगह भी उन बुनियादी मसाइल पर हुकूमत से कोई इख्तिलाफ इनका मौजूद नहीं है। ये तो सिर्फ इस बात का इख्तिलाफ है कि मौका उनको क्यों दिया है, हम IMF से ज्यादा अच्छे मुज़ाकरात कर सकते हैं, तो इतनी बात है, इससे ज्यादा तो इनके दरमियान कोई फर्क नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब, अदम एतमाद की अगर बात करें तो हुकूमत ये कहती है कि अपोजिशन जितनी मर्जी कोशिश कर ले, उनके पास नंबर्स ही नहीं हैं, ना उन्हें इस कार्रवाई का पता है कि इसकी सियासी पहलू से क्या कार्रवाई होनी चाहिए, फिर इसके जो लीगैलिटीज़ हैं वो भी नहीं पता। क्या ये हुकूमती दावे दुरुस्त हैं? वो कहते हैं जी नंबर तो पूरे ही नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर तहरीक निकालते भी हैं तो वो कामयाब नहीं होगी। देखिए, जब तहरीक अदम एतमाद पेश की जाती है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो तहरीक अदम एतमाद आने जा रही है उससे अवाम का फ़ायदा कम है। हाँ, उसके नतीजे में अराकीन असम्बली के रेट बढ़ जाएंगे तो अराकीन असम्बली के रेट बढ़ने से वैसे ही पाकिस्तान को तो कोई फायदा नहीं होना। तो ये
باقی بیان بازی ہے، حکومت اپنی بیان بازی کرے گی اور اپوزیشن اپنی بیان بازی کرے گی، لیکن مجھے اس کا کوئی واضح نتیجہ نکلتا دکھائی نہیں دے رہا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، اگر جماعت اسلامی کی بات کریں تو اب ظاہر ہے آصف سرداری صاحب کی طرف سے بھی ایک اعلان ہوا ہے کہ وہ منصورہ کا وزٹ کریں گے اور سراج الحق صاحب سے بھی ملاقات ہوگی، کیا ایکسپیکٹڈ آؤٹ کمز ہیں، کیا باتیں ہو سکتی ہیں، ایجنڈا کیا ہوگا؟ ظاہری بات ہے کہ جب دو لیڈرز ملتے ہیں تو ملکی سیاست کے اوپر اور باقی چیزوں پر گفتگو ہوتی ہے، اور منصورہ کے دروازے تمام سیاستدانوں کے لیے کھلے ہیں، اور جو بھی وہاں آنا چاہے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے۔ اس کے بارے میں پہلے سے کوئی بات کرنا تو شاید مشکل ہوگا، لیکن میں نے وہی بات کہی ہے کہ جو قوم کے مسائل کی جڑ ہے اس کے اوپر بنیادی طور پر سیاسی جماعتیں اگر اکٹھا ہونے کو تیار ہیں، اس ملک کے نظام انتخاب کو ٹھیک کرنے کے لیے، اس ملک کے اندر حقیقی جمہوریت کو پروان چڑھانے کے لیے اور آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک سے نجات حاصل کرنے کے لیے سیاسی جماعتیں اگر تیار ہوں تو جماعت اسلامی بھی ان کا سر انتخابات کو بہتر کرنے کے لیے تو حکومت کہہ رہی ہے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین انٹروڈیوس کرائی جائے، اس میں بھی ساری جو جماعتیں ہیں وہ اس کے اپوزٹ کھڑی ہوئی ہیں، یعنی اس کو اپوز کر رہی ہیں۔ دیکھیے مسئلہ صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نہیں ہے، بلکہ انتخابات پر جو چیزیں جس طرح اثر انداز ہوتی ہیں، یعنی الیکشن کمیشن نے اگر کوئی چیز یہ پابندی لگائی تھی کہ اراکین اسمبلی اور وزراء جو ہیں وہ جا کر دوسروں کی مہم نہیں چلا سکتے، تو ایک آرڈیننس کے ذریعے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو یہ تو بہت واضح ہے کہ جو لوگ اقتدار کے اندر موجود ہیں وہ اس ملک کے اندر کوئی شفاف نظام انتخاب نہیں چاہتے، بلکہ وہ ان انتخابات کو مختلف طریقوں سے متاثر کر کے لوگوں کی رائے پر اثر انداز ہو کے اور کچھ اور نتائج لینا چاہتے ہیں۔ صحیح ڈاکٹر صاحب، ہم نے ماضی میں بھی دیکھا، آپ نے انتخابات کا ذکر کیا، اور ہم نے دیکھا کہ ہمیشہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ فری اینڈ فیئر الیکشن جو ہیں وہ نہیں ہوتے ہیں، اپوزیشن جماعتیں جو نہیں جیت پاتی ان کی طرف سے آوازیں آتی ہیں کہ جی دھاندلی ہوئی ہے، یہ ہوئی، اور یہ ایک روٹین بن چکا ہے۔ اب آپ کو لگتا ہے کہ آئندہ آنے والے جو انتخابات ہیں 2023 میں، کیا ان میں کوئی ایسا ایلیمنٹ ہوگا یا پھر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیے مجھے تو جو صورتحال اس وقت نظر آ رہی ہے تو اس کے اندر تو جس کی لاٹھی اس کی بھینس، اور سیاسی جماعتیں بنیادی طور پر اس بات کے لیے تیار نہیں ہوتی کہ نظام انتخاب کو ٹھیک کیا جائے، اور نظام انتخاب میں صرف الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہی کا مسئلہ نہیں ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں، لیکن جب تک یہ نیت صاف نہیں ہوگی اس وقت تک آگے بڑھنا ممکن نہیں ہو پائے گا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا۔ دھرنوں کی سیاست ہم نے دیکھا ہے کہ چلیں دھرنے دیے جاتے ہیں، سڑکوں پر بھی نکلا جاتا ہے، اب فرض کریں اگر لانگ مارچ اور یہ ساری چیزیں سکسیسفل نہیں ہو پاتی، عدم اعتماد نہیں آ پاتا، تو پھر اگلی حکمت عملی کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی آپشنز موجود ہیں اپوزیشن کے پاس؟ میرا تو خیال ہے کہ آج عوام جس مشکل کے اندر ہیں تو آپشنز تو یہی بنتے ہیں کہ عوام کی مشکلات کو حل کرنے کے لیے اقدامات کریں، صرف حق حکمرانی حاصل کرنے کی جدوجہد نہ کریں۔ اگر عوام کے مسائل حل کرنے پر تمام سیاسی جماعتیں جماعت اسلامی کی طرح متفق ہو جائیں گی تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر کوئی قوت اس ملک کے اندر عوام کے مسائل کو حل کرنے سے نہیں روک سکتی۔ ڈاکٹر صاحب، اپوزیشن کا ایجنڈا کس طرح دیکھتے ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ اپنے مفادات کے لیے کیا جا رہا ہے یا کوئی عوام کی بھی بات کی جا رہی ہے؟ میں دیکھتا ہوں کہ اس وقت اسمبلی میں جتنے بل پیش ہو رہے ہیں اس کے اوپر اپوزیشن اور حکومت یکجا ہو جاتی ہیں، اور وہ سینٹ کے جہاں پر اس وقت پی ٹی آئی ایک اقلیت کے اندر ہے، لیکن سینٹ سے بھی مختلف لوگ غیر حاضر ہو جاتے ہیں اور ان کی رضامندی کے مطابق وہ سارے کے سارے بل پاس ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ سارے بل ہیں جو اس ملک کو غلام بنانے کے لیے قانون کے اندر تبدیلیاں کی جا رہی ہیں۔ وہاں پر اگر کوئی آواز اٹھاتا ہے تو صرف جماعت اسلامی کا سینیٹر مشتاق احمد خان آواز اٹھاتا ہے، تو اس لیے میں نہیں سمجھتا یہ ایک ہی ایجنڈے کے اوپر جتنی پارٹیاں اس ملک کے اندر حکومتیں کرتی رہی ہیں اور جو حکومت کر رہی ہیں یہ ایک ہی ایجنڈے پر ہیں، اور اس ایجنڈے سے عوام کا کوئی بھلا نہیں ہونا۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس۔ اور ڈاکٹر معراج الہدیٰ کا کہنا تھا
کہ کوئی خاص امپیکٹ ہوتا دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ اپوزیشن جماعتوں کی اگر بات کریں سڑکوں پر ضرور نکل رہے ہیں، لانگ مارچ بھی کی جا رہی ہیں، مگر عوام کی بات شاید اس طرح ایجنڈا پورا نہیں کر پائے گا ان کا، کیونکہ ظاہر ہے جس طرح کی یونانیمسلی ہم دیکھتے ہیں کہ بلز پاس کیے جاتے ہیں اسمبلیز میں، بظاہر اس سے لگتا ہے کہ کوئی خاص اپوزیشن ہے نہیں، ایسا ماننا ہے ڈاکٹر معراج الہدیٰ جماعت اسلامی کا موقف ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ کوئی خاص امپیکٹ کریٹ ہوگا۔ سڑکوں پر آ رہے ہیں 27 فروری کو پیپلز پارٹی والے، اب کیا حکومت کا کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے، یہ وقت بتا دے گا، اور کچھ ہی دن باقی ہیں، آپ بھی دیکھیں گے، ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا امپیکٹ ہوگا۔ مجھے دیجیے اجازت، کیپ واچنگ ڈیبیٹ ایٹ 8، خدا حافظ۔